नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना फिल जसदी मुस्का, कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है, देयर इज अ फ्लैश इन अ ह्यूमन बॉडी, इज़ा सलहत, अगर वो साले हो, वो गोश्त की बोटी साले हो, बैलेंस्ड हो, इक्विलिब्रियम पर हो, तवस्सुत पर हो और एक तवाज़ुन पर हो, तो सलहल जसदु कुल्लुहु, इंसान का पूरा जिस्म परफेक्टली फंक्शन करता है, बिल्कुल आला और साले अंदाज के अंदर वो परफॉर्म करता है भाई। वइज़ा फसदत, और अगर इंसान के जिस्म में गोश्त का वो बोटी, दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इज़ा फसदत, अगर वो फासिद हो जाए, फसदल जसदु कुल्लुहु, तो इंसान का पूरा जिस्म फासिद हो जाता है आगे से। और एक और जगह पे फरमाया गया है कि वो गोश्त की बोटी, वो गोश्त का लोथड़ा कल मलक, एक जर्नैल, एक बादशाह के मानिंद है, इज लाइक अ हाकिम। व बक़ियत आज़ाए जुनूदहु, और जिस्म के बाकी आज़ा उसकी आर्मी है, उसकी फौज है। इज़ा सलहत, अगर वो जर्नैल और वो हाकिम ठीक होगा, सलहल जसदु कुल्लुहु, उसकी बाकी की आर्मी, उसकी बाकी की फौज, वो जिस्म से ही परफॉर्म कर सके। वह इज़ा फसदत, और अगर जिस्म की गोश्त की वो बोटी फासिद हो गई, तो पूरा मेल फंक्शन मैनिफेस्ट हो जाएगा वहां पर और चैप्टर 11 फाइल करना पड़ेगा। तो जब साहबा ने पूछा वो क्या चीज है जिसके ऊपर इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक निजाम की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक फलसफे की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक जिस्म की, इतनी बड़ी एक बुनियाद खड़ी है एक नजरिए की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है कौम की, तो आपने फरमाया अला वही अल कल्ब, वो दिल है। तो ये सारा मसला दिल का मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इट्स द हार्ट। इसलिए आज ये प्रोजेक्ट या इस तरह के हजारों प्रोजेक्ट्स या सूबा या वफाक या कौम या मुल्क या सल्तनत या उम्मत कहां खड़ी है, ये दिल का मसला है जिससे देखना पड़ेगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे प्रोडक्टिव डेवलपमेंट के बाब के अंदर कि दिल ठीक रखना अपना। तो कहीं जो लोग कहीं खड़े हैं उनसे भी उनके दिल का सवाल है, और अगर कोई लोग कहीं पहुंच गए हैं तो उनसे भी सवाल उनके दिल का होगा, और अगर कुछ लोग कहीं पहुंच के आगे नहीं जा पा रहे तो उनसे भी सवाल उनके दिल का है। इसलिए नबियों ने दुनिया में आके 3 बड़े काम किए हैं, उनमें से एक है युज़क्कीहिम, उन्होंने दिलों को साफ किया है, उसके अंदर उसूलों की तालीम की बुनियाद रखी है, उसके अंदर सेल्फ चेक करवाया उससे कि जज्बात, इदराकात, एहसासात, इंसान की सोच और अकल और उसूल में कहां कहां तशद्दुद, तसाहुल और इफरात तफरीत हो चुकी है। इंसान कहां शक में डूबा हुआ है, कहां शहवात में डूबा हुआ है, कहां शुबहात में डूबा हुआ है और कहां मुज़ब्ज़ब हुआ है, कहां इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और कहां सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कुछ लोग अटके हुए हैं कहीं तो भी मसला दिल का है, और अगर कुछ लोग कहीं पहुंच चुके हैं और आज ये प्रोजेक्ट भी कहीं पहुंच चुका है तो मसला इट्स द हार्ट, दिल का ही मसला है। और अगर पानी रास्ता बना के इनकलाब आगे नहीं जा पा रहा इंसान की सोच का, अकल का और फहम का, तो मसला दिल का ही होगा। इसलिए जिस चीज के ऊपर आज मेरा मेन एम्फेसिस है, आप लोग भी थक चुके हैं, गर्मी भी अच्छी खासी है, इसी पर मैं अपना एंडिंग नोट दूंगा आपको कि हासिबू अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासबू, अपने नफ्स का, अपने दिल का हर वक्त मुहासबा करते रहें इससे पहले कि कोई और शय आपका मुहासबा और चेक ले ले। इसलिए जो कौमें, जो प्रोजेक्ट्स, जो नजरिए, जो फलसफे अपना सेल्फ चेक स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जो उस इल्म की, उस तवाज़ो की, उस तवाज़ुन की और उस स्टैंडर्डाइजेशन की, देखें कुछ लोग यहां खड़े हैं, कुछ बैठे हैं और कुछ वहां खड़े हैं, जिंदगी भी ऐसी ही है, कुछ ऐसे ही मिलेंगे आपको, और कुछ इल्म के उस
فرمان کو, اس عرفان کو, اس معراج کو, اس ارتفاع کو, اس ارتقاء کو پانے کے لیے بھوک تو دور کی بات ہے, وہ جسموں کی بھی بلی دیتے آئے ہیں, اور اپنے اصولوں کے اوپر بھی انہوں نے کھڑے رہ کے اپنے جذباتوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے. تو میں اسی بات پر اختتام کروں گا کہ پہلا کام ہے اپنا ہر وقت چیک لیتے رہنا. جذبات کہاں کھڑے ہیں, احساسات کہاں کھڑے ہیں, ادراکات کہاں کھڑے ہیں, ایموشنل کوشنٹ کہاں کھڑا ہے, انٹلیکچوئل کوشنٹ کہاں کھڑا ہوا ہے. کیا جذبات اصولوں کے ماتحت ہیں یا اصول جذبات کے تحت ماتحت؟ تو جذبات جب اصولوں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھ لیں آپ کے سامنے کھڑی ہے چیز. اور جب جذبات اصولوں کی, قواعد کی اور قوانین کی پاسداری کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ملیں گے الا قلیلا. قرآن بھی یہی کہتا ہے الا قلیلا, کم ہی ہوں گے جن کی بھوک کچھ اور ہوگی, جن کی بھوک اور جن کی وہ پیٹ نہیں ہوگا, وہ روحانی بھوک ہوگی. کیونکہ جس کو وہ روحانی بھوک سیٹسفائی کرتی ہے, خودی کی تلاش, اپنی معرفت, پھر رب کی معرفت, پھر جنگوں کی معرفت, پھر مقاموں کی معرفت, پھر معرفت کی معرفت, اور پھر یہ عرفان, انہوں نے دنیا کے اندر ہر قسم کی بھوک کو قربان کیا ہے. تو آج اگر مسئلہ خراب ہے, گھر برباد ہیں, پروجیکٹس فیل ہیں, ٹیم مینجمنٹ نہیں چل رہی, لوگوں میں ویژن نہیں اتارا جا رہا, لوگوں کی سیاستیں سمجھ نہیں آ رہی, برانڈ مینجمنٹ نہیں ہو رہی, پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں ہو رہی, ٹیکنیکل ریزولو نہیں ہو رہے, اگر اسٹریٹجک مینجمنٹ نہیں ہو رہی, بچے کہے میں نہیں آ رہے, بیویوں کے ساتھ انٹیگریشن نہیں ہے, خاندان آپس میں کوارڈینیٹڈ نہیں ہے, مسئلہ نفس کا اور دل کا ہی ہوگا. آپ نہیں کر سکے اور میں نہیں کر سکا, آپ نہیں اتار سکے اس کے اندر اور میں نہیں اتار سکا. اس لیے یہ جو 11 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا ہے قد افلح من زکاہا, کہ اندر سے جو پاکیزگی ہے, سیلف پیوریفیکیشن, سیلف آگمنٹیشن, سیلف کلیئرنگ, سیلف اینالائزیشن, سیلف انالیسس اینڈ سیلف ریکٹیفیکیشن, یہ ہر چیز سے اوپر رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کے اوپر اپنا جھنڈا بنوایا اور نام بنوایا. اور دوسری چیز جو نبی کرتے رہے وہ ہے علم, وضع الشیء علی موضعہ, چیزوں کو اس کی صحیح وضع پہ رکھنا, کہاں, کس مقدار میں, کس مزاج میں, کس طبع میں, کس روایت سے, کس فہم میں, کس زور سے, کس مزاج سے چیز کو رکھا جائے گا اور کیا جائے گا. جو یہ نہ کر سکیں وہ قومیں بیک لیش میں ہی گئی ہیں ہمیشہ. اس لیے میں اسی پر آج کا درس اختتام کروں گا کہ اگر پاکستان نے دنیا میں اس سپر پاور کی طرف جانا ہے, اس کنزورشیم کی طرف جانا ہے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے, ہماری وفاق نے, ہمارے صوبوں نے, ہمارے ملک نے, اور یہ پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے بڑے پروجیکٹس نے, اس کو اپنا محاسبہ ہر وقت کرتے رہنا پڑے گا کہ میں کیوں کر رہا ہوں. خوف کو ڈیل کرنا پڑے گا, اندر کی بلاؤں کو منہ دینا پڑے گا, اور ڈر سے لڑنے کے لیے میدان میں شک کو دور کرنا پڑے گا, یقین کی وادی میں آنا پڑے گا, مگر شک کی وادی میں بھی جانا پڑے گا اور یقین کی وادی میں بھی جانا پڑے گا. اپنی شہوات کو, اپنے ڈیزائرز کو صبر کے ساتھ اس کے اوپر چھرے چلانے پڑیں گے, اپنی نفس کو روکنا پڑے گا وہ کام کرنے سے جو محل کا تقاضا نہیں تھا. تو جن کی ڈیمانڈ یہی تھی وہ یہی رہ گئے, اور جن کی ڈیمانڈ وہ ارتفاع تھی, وہ مقام تھا, وہ معراج تھی, انہوں نے ہمیشہ سے اپنے جسموں کی اور اپنی حصی جسمانی ڈیمانڈز کی قربانیاں دی ہیں. ہمیشہ وہ ہمیشہ تنہا ان ریگستانوں کے اندر دیے جلاتے رہے ہیں جہاں پانی بھی نہیں تھا, پیاس ہی پیاس تھی اور بھوک ہی بھوک تھی, لیکن نظریہ ان کی ذات سے بڑا تھا, نظریہ ان کی سوچ سے بڑا تھا, نظریہ ان کی اپنے اندر کی ڈیمانڈ سے بڑا تھا. تو لوگ مجھ سے, پوری قوم, پوری دنیا سے لوگ سوال کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں مستقل مزاجی کیوں نہیں آتی, آپ یہ بتائیں کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے, آپ یہ بتائیں کیوں نہیں لوگ پہنچ سکے, کیوں نہیں ہم کر سکے, کیوں نہیں وہ انقلاب آ سکا ہماری زندگی میں. کیونکہ ان کی ذات ان کے نظریے سے بڑی ہے, ان کی ذات ان کے نظریے سے بڑی ہے. دیکھیں ذات نظریے سے کتنی بڑی ہے, نظریہ اور سوچ, اور اس کے لیے وہ قربانی, اور اس کے لیے وہ علم, اور اس کے لیے وہ کاٹ, اور اس کے لیے وہ تپش, اور اس کے لیے وہ آتش, اور اس کے لیے جو مار چاہیے ہوتی ہے, وہ انسان کی ذات اور اس کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ سے بڑی ہو گئی ہے. جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور مقام بڑا ہوتا ہے, جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور نظریہ بڑا ہوتا ہے, جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور منزل بڑی ہوتی ہے, تو پیٹ تو دور کی بات ہے, انسان نے اپنے جسم کاٹ کے دیے اپنے ویژن کو. تو اگر آج ہم نے کہیں پہنچنا ہے,
تو اس کا دوسرا بڑی کارڈ ہے ایک سیلف چیک اور تزکیہ، علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جنرل صاحب نے پہلے جو پڑھی ہے میں اس کا عربک ورژن دیتا ہوں. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. Can the knowledgeable and the one that is not knowledgeable. علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. جب علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم، اصول، وضع، قواعد، قانون کرنے کا ڈھنگ، رکھنے کا ڈھنگ، چلنے کا ڈھنگ، بڑھنے کا ڈھنگ اور چڑھنے کا ڈھنگ اگر نہیں آتا تو نیکی کاری اور پرہیزگاری بھی انسان کو نہیں پہنچا سکتی. تو کچھ تزکیہ نفس کے اندر تو بہت آگے گئے مگر علم میں پیچھے رہ گئے، اور کچھ علم تو بڑا تھا آسمانوں کے اوپر ابلیس کے پاس مگر نفس کا تزکیہ نہیں تھا. اس لیے آدم علیہ السلام کے سامنے کہا گیا انا خیر منہ، آئی ایم بیٹر آف دین ہم. تو تکبر، عناد، عجب، ایروگنس، جیلسی، حقد، حسد، یہ ساری نفسیاتی بیماری ہوں گی جس سے آپ دشمنوں کو اور دشمن بنائیں گے، جس سے آپ اپنوں کو دور کریں گے لوگوں سے. یہ مسئلے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کسی کو قبول نہیں کریں گے، کسی کو کان نہیں دیں گے، کسی کو وہ معراج نہیں دیں گے، اہل کو اس کی سیٹ نہیں دیں گے، اہل کو اس کی جگہ نہیں دیں گے، بغیر اپنے 2 روپے کے چھوٹے پرسپیکٹو سے، اپنے نفس کے اندر سے خود کو نہیں بدلیں گے، قرآن اور حدیث اور ان سارے اصولوں کو بدل دیں گے. لیکن اگر علم سٹرونگ ہے اور نفس کا تزکیہ ہوا ہے اور دل وہ کاٹ رہا ہے، توکل کو اس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اللہ کو اس کے محل پہ رکھا ہوا ہے جہاں اس کے ساتھ تعلق کا محل ہے، عوام کو وہاں رکھا ہوا ہے، لوگوں کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنے کا محل ہے، اور خود کو وہاں رکھا ہوا ہے جہاں رکھنے کا محل ہے اور جہاں رکھنے کا محل نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزلیں تجھے خود رستے نہ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزلیں تجھے رستے نہ دیں؟ لوگ کہتے ہیں رستہ نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں منزل خود تیرے قدموں پہ آ کے رستے چھوڑ دے گی. تو منزل کو وہ بھرم ادا کر کے جا، تو منزل کو وہ مقام اور وہ جہاد ادا کر کے جا، تو منزل کو وہ استقلال اور وہ استفہام اور وہ استشار اور وہ سارے باب استفعال کے سیغے مثبت جو ہیں وہ عطا کر کے جا. علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کانٹیکس علم کا رکھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی ابتدا کی، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. یہ علم ہی ہے جس سے کائنات کے آسمان کے اوپر بھی اور زمین میں سب سے بڑی محفل علم کی ہوں گی. تو علم کے بغیر وہ انقلاب نہیں آ سکتا، مگر تزکیہ نفس بھی دوسری سب سے بڑی پاور ہے. تو دل ٹھیک کریں، ہر وقت چیک لیں میں کون ہوں، کیا میرے دل کو برادریاں، یہ سوسائٹی کے سوشل سٹیٹسز، ان کے اصول، ان کی باتیں ڈیفائن کریں گی یا میں ڈیفائن کروں گا اپنے آپ کو؟ میں اپنے آپ کے اوپر ایک جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں اپنی نفی کرتا ہوں جو کاسمیٹک ورژن انہوں نے پلا دیا ہم لوگوں کو. میں خود ایک سلطان بن جاؤں گا، ذرے کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا، قطرے کو ایک سمندر بخش جاؤں گا، کلی کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا، فلسفوں کو ایک اجسام بخش جاؤں گا، لفظوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، کتابوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، کلاموں کو ایک تحریر بخش جاؤں گا، تحریروں کو ایک تقریر بخش جاؤں گا، تقریروں کو آگے سے ایک تفیل بخش جاؤں گا. یہ سوچ ہوتی ہے تو انسان ایک کم من فیتن قلیلت ان سے غلبت فیتن کثیرہ، قلت سے کثرت پہ غالب ہوتا ہے. نفس کا تزکیہ ہر وقت چیک لینا، کیوں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، ڈر کس سے ہے، محبت کس سے ہے، امید کس سے ہے، نفرت کس سے ہے، حب کس سے ہے، بغض کس سے ہے، حب للہ ہے یا بغض للہ ہے یا حب الناس ہے یا بغض الناس ہے. اگر یہ اصول نہیں ہوں گے کہانی بیٹھ جائے گی، یہ کائنات تجھے توڑ دے گی. یہ کائنات توڑ چکی ہے، دیکھ لیں. یہ نہیں روک سکے گی ان لوگوں کو اور کسی کو نہیں روک سکے گی، مگر کچھ ہوں گے جو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر بھی گرمی کے اندر علم کے لیے کھڑے ہوں گے ہمیشہ سے، اور وہی لوگ ہیں الا قلیلا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. کثرت کو کبھی بھی شکر گزار نہیں پائیں گے آپ. اس لیے میجورٹی سے میجورٹی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. کثرت کے پیچھے نہیں لگیے گا. نفس کا تزکیہ، نفس کے ان ڈیپتھ انالیسس، ہر وقت بلاؤں کو منہ دینا، باہر نکلنا اپنے اندر کے ہال سے، باہر نکلنا اپنی پنجابیت سے، اپنی پٹھان، اپنے ان تعصبات سے باہر نکلنا، اپنی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ہائی کلاس سے باہر نکلنا، او لیول ایس ایس سی ان ایجوکیشنوں کے سٹینڈرڈوں سے باہر نکل، آزاد کرنا اپنے آپ کو اور رب کے ساتھ جڑنا اور ایک بڑی جنگ کا اعلان کرنا بڑے مقام کے لیے. کیونکہ اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.
میں نے زمین آسمان کو تیرے لیے بنایا, اپنے لیے تھوڑی بنایا. تو اس میں سے نہیں لے سکا, تو اس میں سے نہیں بنا سکا. فیصلہ آپ کا ہے, سوال بھی آپ کا, جواب بھی آپ کا. اللہ آج بھی مدد کر سکتا ہے اور کرتا رہے گا اگر آپ اس نفس کے پیچھے صبر, یقین, شک شبہات, شک شہوات, ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائر, پرسیپشنز اینڈ پرفارمنسز, قوت ارادہ, قوت استدلال, ہوپ اینڈ فیئر, ہوپ, فیئر اینڈ لو, الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں اگر آپ بیلنس کرنا سیکھ گئے اور اس کے ساتھ آپ ہر وقت علم ریوائیو کریں. پہلے ایک بلاک بنا تھا, ان کو اور علم چاہیے ہوگا. آج ایک بلاک اور کھڑا ہے, ان کو مزید علم چاہیے ہوگا. علم بڑھتا جائے گا, اصول بڑھتے جائیں گے. علم بڑھتا جائے گا, اصول چیلنج ہوگا. علم بڑھے گا, پرانے علم کی نفی کرے گا اور نئے علم کی بنیاد رکھے گا. علم بڑھے گا تو اپنی نفی کرے گا جہاں غلط ہو چکا. علم صحیح ہوگا تو اپنے ڈینٹس کو پہچانے گا. علم ٹھیک ہوگا تو اپنا تزکیہ کرے گا. اور اس کے بعد آخری چیز ہے حکمت. اللہ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میں نے نبیوں کو بھیجا, وہ 3 کام کرتے تھے. نمبر 1 سیلف چیک, سیلف پیوریفیکیشن, تزکیہ نفس. دوسرا علم, علم, نالج کرنا کیسے ہے, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کس وضع, کس قطع میں کرنا ہے. The last thing is the power of deliverance. اپنے علم کو ڈیلیور کیسے کرے گا, اپنے پروجیکٹس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے, اپنی سوچ کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے, اپنے فلسفے کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے. پینڈال کے اوپر ہمت نہیں ہارنی اور پھر بھی آواز بلند کیسے رکھنی ہے. اتنی ہڑا ہوڑی کے بیچ میں بھی کیسے منوانا ہے اپنے آپ کو. حکمت, کس طرح دلیل نکالنی ہے, کس طرح دلیل بنانی ہے, کس طرح سے تفکر کرنا ہے, کس نس پہ ہاتھ رکھنا ہے, کس رگ پہ ہاتھ رکھنا ہے, کس مزاج پہ ہاتھ رکھنا ہے, کس طریقے سے سیل کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ تیسری چیز وہ سکھاتے تھے کہ اگر تو خود ٹھیک ہو گیا ہے, تو خود سیکھ گیا ہے, تو خود مینیفیسٹ کر گیا ہے, اب اگلے میں ڈالنے کے لیے وہی طریقہ آزمایا جائے گا جس طرح شروع ہوئی تھی کہانی. تو بہت سے لوگ سیکھ جاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو آئیڈیلائز ورژن کے اوپر بات کرتے ہیں. وہیں سے کہانی شروع ہوئی تھی, اقرا, وہ وہیں سے شروع ہوگی جس طرح پہلے دن آئی تھی. تو لوگوں کے اوپر پہلے دن علم اور فلسفے اور جہاد کے بڑے فلسفے نہیں مارے جاتے, آہستہ آہستہ کر کے لائی جاتی ہے. تو اگر آپ اپنی بات کنوے نہیں کر سکے, آپ کی اور میری غلطی. And if you and I am not able to conceive and perceive what is supposed to be given to the people, ہم نہیں کر سکے. تو یہ 3 چیزوں کا مرکب جس قوم میں آ گیا, انہیں پھر اللہ کی کوئی حکمت روک لے تو روک لے, ان کا ارتفاع کوئی نہیں روک سکتا. تو 3 ہی جگہوں پہ غلطی ہوگی, یا نفس ٹھیک نہیں ہے, یا اصول ٹھیک نہیں ہے, یا اگر نفس اور اصول بھی ٹھیک ہے تو دینے کا طریقہ کار نہیں آتا. اسی کے اوپر میں پورے ہاؤس کو, ساری بینچز کو جہاں بیٹھی ہیں, میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. I give them my honorable respect as well for what they have delivered. اللہ ان کو مزید ترقیوں کی توفیق عطا فرمائے. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی, جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا اور لوگوں کا تھا اور ہمیشہ رہے گا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.